नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के सामने जनाजे का तरीका क्या है इसी बात को आगे लेके चलूँगा। इससे पहले वीडियो में मैंने आपके सामने इस बात को बयान कर दिया है कि जनाजा क्यों पढ़ें, जनाजा किसका पढ़ें और जनाजा किस टाइम पे पढ़ें। आज की इस वीडियो में जनाजा कहाँ पर पढ़ें और जनाजा कैसे पढ़ें इस ताल्लुक़ से बात करेंगे। आइए मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ कि जनाजा कहाँ पर पढ़ें। सबसे पहली जगह जहाँ पे हमें जनाजा पढ़ना चाहिए, जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जनाजा पढ़ना साबित है, वो है मुसल्ला नामी जगह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही बुखारी के अंदर मौजूद है, हदीस नंबर है 1245। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नान नजाशी फिल यौमिल्लज़ी मात फ़ीह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत नजाशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौत हुए, उनके जनाजे का ऐलान करवाया। खरज इलल मुसल्ला बिहिम, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ला जगह की तरफ निकले। और ये मुसल्ला जगह किसे कहते हैं? ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज़ अदा किया करते थे, जनाजे की नमाज़ अदा किया करते थे, और इस्लामिक जो सज़ाएँ हैं वो वहाँ पे नाफिज की जाती थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ला जगह की तरफ बढ़े, फ़कब्बर अरबान, और हज़रत नजाशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जनाजे की नमाज़ पढ़ाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दोस्तों, बेहतर यही है कि जनाजे की नमाज़ जनाज़गाह में पढ़ी जाए, यानी कि एक खुले मैदान में पढ़ी जाए जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जनाजे में शरीक हो सकें। लेकिन अगर ऐसा मामला नहीं है, हमारे पास जनाज़गाह की सहूलत मौजूद नहीं है, तो हम मस्जिद में भी जनाजे की नमाज़ पढ़ सकते हैं। सही मुस्लिम 973 नंबर पर हदीस मौजूद है। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ताल्लुक़ से सहाबी बयान करते हैं कि जब साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ, तो अम्मी आयशा अल्लाह ताला अन्हा ने उनके जनाजे को मस्जिद में ले आने का हुक्म दिया। उनका जनाजा मस्जिद में ले आया गया और मस्जिद में पढ़ाया गया। तो कुछ लोगों ने एतराज़ किया, तो अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, मा असरा मा नसिया मा सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सुहैल इब्न बैज़ा इल्ला फिल मस्जिद। ये लोग कितनी जल्दी भूल गए हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुहैल बिन बैज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जनाजा मस्जिद में ही पढ़ा था। मुवत्ता इमाम मालिक के अंदर हदीस मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, सुल्ली अला उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु इल्ला फिल मस्जिद। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जनाजे की नमाज भी मस्जिद में अदा की है। मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर 65-76 नंबर हदीस मौजूद है, जिसमें सहाबी बयान करते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जनाजे की नमाज भी मस्जिद में अदा की गई है। दोस्तों, घर में भी जनाजे की नमाज़ अदा की जा सकती है। मैं आपको बतलाना चाहूँगा इस ताल्लुक़ से मुअजमुज़ ज़वाइद के अंदर सैयदना हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से एक रिवायत मिलती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में तशरीफ़ ले गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर जाकर जनाजा पढ़ाया। किस तरीके से? सबसे आगे मैयत रखा हुआ है, उससे पीछे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे हज़रत अबू तलहा, और उससे पीछे उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खड़ी हुई। और इस तरीके से जनाजे की नमाज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर के अंदर भी अदा की है। दोस्तों, एक और जगह के ताल्लुक़ से भी मिलता है जहाँ पर हम जनाजे की नमाज़ अदा कर सकते हैं, और वो है कब्रिस्तान। सही बुखारी के अंदर 1340 नंबर हदीस मौजूद है, जिसमें सहाबी बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का जनाजा पढ़ाया। उसके दफन होने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जनाजा पढ़ा रहे हैं उसकी कब्र पर। और एक रिवायत में एक औरत के ताल्लुक़ से आता है जो मस्जिद नबवी की सफाई किया करती थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भी जनाजा उसकी कब्र पर जाकर पढ़ाया। हदीस में अल्फाज आते हैं, कामा हुआ व अस्हाबहु, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी खड़े हुए उस कब्र पर, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स का और उस औरत का जनाजा उस कब्र पर पढ़ाया। तो यहाँ से हमें दलील मिलती है कि अगर कोई शख्स कब्रिस्तान में जाकर अपने किसी अजीज़ का जनाजा पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। दोस्तों, शेख इब्न उसैमीन रहिमहुल्लाह ताला अन्हु ने इस बारे में फतवा दिया है कि कब्र पर उसी बंदे का जनाजा पढ़ा जाएगा जिसका जनाजा आप पढ़ सकते थे, लेकिन किसी उज़र की वजह से आप उसके जनाजे में शरीक नहीं हो सके। अगर कोई बंदा 100 साल पहले फौत हो गया है, आप अगर आज उसके जनाजे को उसकी कब्र पर जाकर पढ़ रहे हैं, इसकी इजाज़त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी है।
دوستو یہاں پہ غیبانہ جنازے کے تعلق سے بھی بات کریں کہ کیا غیبانہ جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا۔ میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ صحیح بخاری کے اندر 13-17 نمبر حدیث ہے، جس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی النجاشی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا غیبانہ طور پر۔ جب جنازہ پڑھایا تو حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں تھی۔ دوستو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غیبانہ جنازہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ کیا ہر دوسرے بندے کا غیبانہ جنازہ پڑھنا ہے؟ علماء نے اس تعلق سے کچھ باتیں کی ہیں، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ اگر آپ غیبانہ جنازہ کسی کا پڑھنا چاہتے ہیں تو اس بندے کا جنازہ پڑھیں جو دین کے لیے بڑی خدمت کرنے والا ہے، دین کے لیے بڑے کام کیے ہیں جس نے، اس کا آپ جنازہ غیبانہ طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا ہے کہ آپ نے اس شخص کا جنازہ پڑھنا ہے غیبانہ طور پر جس کا جہاں پر وہ فوت ہوا نا وہاں پر جنازہ نہیں پڑھا گیا، آپ اس کا جنازہ غیبانہ طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن باقی علماء بتلاتے ہیں کہ ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں پر جنازہ نہ پڑھا گیا ہو۔ تو یہ کچھ علماء کی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ غیبانہ جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، ہم پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو اس ویڈیو کی دوسری بات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ جنازہ کیسے پڑھیں۔ سٹیپ بائی سٹیپ باتیں کریں گے تو آپ نے توجہ رکھنی ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی سے طریقہ سمجھ آ جائے گا۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو جانیں گے کہ جنازہ پڑھانے کے لیے امام صاحب کو کہاں پر کھڑے ہونا چاہیے۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملتا ہے کہ امام صاحب مرد کے سر والی سائڈ پہ کھڑے ہوں گے اور عورت کے وسط میں کھڑے ہوں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سنن ابی داؤد اور مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے مسند احمد کے اندر 1331، جس میں راوی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کا جنازہ پڑھایا تو سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سر والی سائڈ پہ کھڑے ہوئے، اور ایک عورت کا جنازہ پڑھایا تو سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وسط میں درمیان والی جگہ پر، ایک حدیث میں عجیزتہا کے لفظ آتے ہیں، ایک میں وسطیہا کے لفظ آتے ہیں، درمیان والی جگہ پہ کھڑے ہوئے۔ تو جب جنازہ پڑھا کر حضرت انس فارغ ہوئے رضی اللہ عنہ تو لوگوں نے پوچھا ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھایا کرتے تھے؟ یعنی کہ جب مرد کا جنازہ پڑھایا جاتا تو اس کے سر والی سائڈ پہ کھڑے ہوتے، اور جب عورت کا جنازہ پڑھایا جاتا تو اس کے وسط میں درمیان والی جگہ پہ کھڑے ہوتے، کیا ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ تو سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا قال نعم، جی بالکل اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں 1331 نمبر حدیث موجود ہے جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جنازہ پڑھا، ایک عورت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فقام وسطہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درمیان والی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ تو ان دونوں روایات سے معلوم ہوا کہ امام صاحب کو مرد کے سر والی جانب کھڑا ہونا چاہیے اور عورت کے وسط میں کھڑا ہونا چاہیے۔ دوستو امام صاحب کے کھڑے ہونے کے بعد صفوں کے تعلق سے بات آتی ہے کہ صفیں تو بالکل درست ہونی چاہیے، پہلی بات یہ، اور 3 صفوں کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ اگر آپ مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں تو علماء نے بتلایا ہے کہ مسجد کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ پہلے اگلی صف کو مکمل کریں گے، پھر اس کے بعد دوسری صف شروع کریں گے۔ لیکن اگر آپ جنازگاہ میں جنازے کی نماز ادا کر رہے ہیں تو وہاں پر کچھ لوگوں کو چاہیے کہ وہ دوسری صف بنا لیں اور تیسری صف بھی بنائیں، 3 صفیں بنا لیں اور جنازے کی نماز ادا کریں۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ 25-26 صفیں گنتے رہتے ہیں کہ تا کہیں یہ جفت ہیں، تو 25-26 کی تعداد گننے کی ضرورت نہیں، صرف اور صرف 3 صفیں گننے کی ضرورت ہے۔ ان کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ دوستو صفیں درست کرنے کے بعد اب ہم نے دل سے نیت کرنی ہے اور تکبیرات کہنی ہے۔ کتنی تکبیریں کہنی ہیں اس تعلق سے آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ عام یہی ہے کہ آپ نے 4 تکبیریں جنازے کے اندر کہنی ہے۔ اس تعلق سے آپ کو حدیث بتلانا چاہوں گا، صحیح بخاری میں 3590 نمبر حدیث موجود ہے جس میں سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا، فکبر علیہ 4، تو اس جنازے میں 4 تکبیرات کہی۔ دوستو عموماً 4 ہی تکبیرات کہی جاتی ہیں، لیکن میں آپ کو بتلانا چاہوں گا 5 تکبیریں کہنا بھی ثابت ہے، 6 تکبیریں کہنا بھی ثابت ہے، 7 بھی کہنا ثابت ہے، اور 9 تکبیریں کہنا بھی ثابت ہے۔ 9 تکبیروں کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا تو اس جنازے میں 9 تکبیرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔
دوستو جنازے میں کتنی تکبیرات کہنی چاہیے اس بات کو معلوم کر لیا، اب ہم جانتے ہیں کہ پہلی تکبیر کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد ہم نے رفع الیدین کرنا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1077 جس میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے کی نماز پڑھاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے اور ہاتھوں کو اٹھاتے پہلی تکبیر میں، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ لیتے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پہلی تکبیر میں رفع الیدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اب اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال آئے گا کیا باقی جو تکبیریں ہیں کیا ان میں رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ میں آپ کو حدیث بتلانا چاہوں گا۔ مسند شافعی کے اندر 585 نمبر حدیث موجود ہے۔ سیدنا حضرت نافع بیان کرتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا انہو کان یرفع یدیہ کلما کبر علی الجنازہ۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی جنازے کی نماز میں تکبیر کہی جاتی تو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے، رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ دوستو ان دونوں روایات سے معلوم ہوا کہ شروع والی تکبیر میں بھی ہمیں رفع الیدین کرنا چاہیے اور باقی جو تکبیرات ہیں جنازے میں ان میں بھی ہم رفع الیدین کر سکتے ہیں۔ دوستو تکبیر کے بعد ہم عام نماز میں ثنا پڑھتے ہیں یا پھر اللہم باعث بینی پڑھتے ہیں، لیکن جنازے کی نماز میں ہم نے ثنا نہیں پڑھنی، سیدھا سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ حضرت ابو امیہ بیان کرتے ہیں ان سنت فی الصلاۃ علی الجنازہ ان یکبر الامام، کہ سنت یہی ہے کہ جنازے میں امام صاحب تکبیر کہیں، ثم یقرأ بفاتحۃ الکتاب بعد التکبیرۃ الاولی سرا فی نفسہ، پھر پہلی تکبیر کے بعد فوراً یعنی کہ بیچ میں ثنا نہیں پڑھنی، آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ اس بارے میں سنن نسائی کے اندر بھی ایک حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 1987۔ طلحہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے صلیت خلف ابن عباس علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب وسورہ، میں نے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی تو سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی اور ایک سورت بھی ساتھ ملائی، وجہرا، اور ان کو اونچی آواز سے پڑھا، حتیٰ اسمعنا، حتیٰ کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کو بھی سنا اور ساتھ ایک سورت جو ملائی اسے بھی میں نے سنا۔ اس تعلق سے کہ اونچی آواز سے پڑھنی چاہیے جنازے کی نماز یا سیدھی پڑھنی چاہیے میں انشاءاللہ آگے جا کے بات کروں گا، لیکن یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ سورۃ الفاتحہ پہلی تکبیر کے بعد پڑھنی چاہیے۔ صحیح بخاری میں یہی روایت ان الفاظ کے ساتھ بھی موجود ہے کہ طلحہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی، انہوں نے سورۃ الفاتحہ اس میں پڑھی اور بتلایا لیعلموا انہا سنہ، یہ اس لیے میں نے جنازے کی نماز میں سورۃ الفاتحہ اونچی آواز سے پڑھی ہے تاکہ آپ جان لو کہ یہی سنت ہے۔ دوستو پہلی تکبیر کے بعد ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، ساتھ ایک اور سورت ملائی۔ دوسری تکبیر کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری تکبیر کے بعد ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، اور درود کون سا پڑھنا ہے؟ وہی درود جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، یعنی کہ درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پڑھنے کے بعد ہم نے تیسری تکبیر کہنی۔ دوستو تیسری تکبیر کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ تیسری تکبیر کے بعد ہم نے میت کے لیے دعا کرنی ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر 3199 نمبر حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلیتم المیت فاخلصوا له الدعاء، جب آپ جنازے کی نماز پڑھیں فاخلصوا له الدعاء تو میت کے لیے خالص کر کے یعنی کہ اخلاص کے ساتھ میت کے لیے دعا کریں۔ دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میت کے لیے کون سی دعائیں کرنی ہے؟ صحیح مسلم میں 2276 نمبر حدیث ہے، عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فحفظت من دعائه، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا زبانی یاد کی ہے، وہ یقول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے پر میت پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافیہ واعف عنہ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِي وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِي وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِي وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے زبانی بھی یاد کی، اور جب یہ دعا پڑھی جاتی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کسی میت پر پڑھتے تو میرا دل یہ کرتا کہ اس میت کی جگہ پر میری میت ہوتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا میرے لیے کر رہے ہوتے۔ دوستو یہاں پر رک کر میں آپ کو یہ مسئلہ بھی بتلانا چاہوں گا، کیا اونچی آواز سے نماز جنازہ پڑھنا چاہیے یا پھر آہستہ آواز میں؟ تو بہتر یہی ہے کہ آہستہ آواز میں نماز جنازہ پڑھا جائے،
لیکن اگر آپ کسی کو سکھانے کے لیے اونچی آواز سے جنازے کی نماز پڑھا دیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ دلیل یہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سیکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے کی نماز پڑھاتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، میں نے ان سے یہ زبانی یاد کی۔ تو اسی طرح جب سورۃ الفاتحہ کی بات ہو رہی تھی تو وہاں پہ بھی جہارہ کے لفظ آئے تھے۔ تو اگر کوئی کسی کو سکھانے کے لیے اونچی آواز سے جنازے کی نماز پڑھا دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اور بہتر یہی ہے کہ سری جنازہ پڑھایا جائے، یعنی کہ آہستہ آواز میں جنازہ پڑھایا جائے۔ سنن نبی داؤد کے اندر ایک اور دعا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، حدیث نمبر 3201، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتلائی: اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرا ولا تفتنا بعدا ولا تضلنا بعدا۔ یہ دعا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، یہ بھی ہم جنازے میں پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو دو دعائیں اور بھی ہیں جو جنازے کی نماز میں ہمیں پڑھنی چاہیے، لیکن وقت کے اختصار کی وجہ سے میں آپ کے سامنے نہیں بیان کر رہا۔ اسی طرح بچے کی جنازے کی نماز میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے وہ بھی اختصار کی وجہ سے میں آپ کے سامنے نہیں بیان کر رہا۔ حصن المسلم کتاب سے آپ وہ دعائیں یاد کر لیجئے۔ دوستو جیسے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیرات سے بڑھ کے بھی تکبیرات کہی ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ 3 تکبیروں کے بعد جو باقی تکبیریں کہنی ہے تو ان میں کیا پڑھنا ہے؟ تو ان باقی ساری تکبیروں میں ہم نے میت کے لیے دعا کرنی ہے۔ یخلص الدعاء للجنازۃ فی التکبیرات، اور درود شریف کے بعد جو جتنی بھی تکبیریں ہیں نا ان میں آپ نے اخلاص کے ساتھ میت کے لیے دعا کرنی ہے۔ اب 5 تکبیریں، 6 تکبیریں، اور اسی طرح 7، اور اسی طریقے سے جو 9 کی روایت بھی ملتی ہے۔ اگر آپ اتنی تکبیرات کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہیے، اور ان ساری تکبیروں میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ میت کے لیے دعا کرنی ہے۔ دوستو 3 تکبیروں کے تعلق سے ہم نے دیکھ لیا، چوتھی تکبیر ہم نے کہی اللہ اکبر کہا، اور ہم نے اب سلام پھیرنا ہے۔ تو ایک طرف بھی سلام پھیرنا ثابت ہے، دونوں طرف بھی سلام پھیرنا ثابت ہے۔ حرم میں اکثر لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر ایک طرف سلام پھیرا جاتا ہے، تو اکثر لوگ وہاں پہ تعجب کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس تعلق سے حدیث موجود ہے۔ بہقی کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی الجنازہ فکبر علیہا 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 تکبیرات کہتے جنازے کی نماز میں، اور وسلم تسلیمۃ واحدۃ، اور ایک سلام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز کو کمپلیٹ کیا کرتے تھے، مکمل کیا کرتے تھے۔ بہقی کے اندر 7239 نمبر حدیث موجود ہے۔ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتلایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی بیان کرتے ہیں کہ 3 کام ایسے کیا کرتے تھے جو لوگوں نے اب چھوڑ دیے۔ ان 3 کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ احداہن التسلیم علی الجنازۃ مثل التسلیم فی الصلاۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز میں اس طرح سلام پھیرا کرتے تھے جس طرح عام نمازوں میں سلام کو پھیرا جاتا ہے، یعنی کہ رائٹ سائڈ پر اور پھر اس کے بعد لیفٹ سائڈ پر۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز کو مکمل کیا کرتے تھے، اختتام کی طرف پہنچاتے تھے۔ دوستو اس ویڈیو کی آخری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہم جنازے میں اس وقت شامل ہوتے ہیں جا کر جب امام صاحب کی 2 یا 3 تکبیریں ہو گئی ہوتی ہیں، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اس وقت ہمیں اپنی پہلی تکبیر سے شروع کرنا ہے۔ جب ہم نے اللہ اکبر کہنا ہے تو ہماری پہلی تکبیر ہوگی اور امام صاحب کی تیسری، تو امام صاحب چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ ہم نے اپنی باقی جو تکبیرات ہماری رہ گئی ہیں، ہم نے ان میں دعائیں پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے ہم نے سلام پھیر دینا ہے، اور ہمارا جنازہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ کچھ اہم باتیں تھیں جو احادیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے کوئی نئی بات سیکھی ہے تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔